अजदहा के पेट में जब इतना बड़ा जानवर जाता है तो वहाँ से इसकी मोटाई इस जानवर जितनी हो जाती है। एक अजीब चीज़ बताई जाती है, वो ये कि अगर वो हिरन या सींगों वाले बकरे को निगल लेता है तो सींग इसके जिस्म से बाहर निकल आते हैं और अजदहा को कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होती। वो अपनी जगह पर जहाँ वो रहता है जाकर सो जाता है। आम तौर पर एक अजदहा 1 महीने से लेकर 3 महीने तक सोया रहता है। वो इस वक्त जागता है जब शिकार उसके पेट में हज़म हो जाता है और इसका जिस्म नॉर्मल हो जाता है। अजदहा की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। एक किस्म के अजदहा खुश्की पर ही रहते हैं, एक किस्म ऐसी है जो कुछ वक्त खुश्की पर गुजारते हैं। ज़्यादातर ऐसे अजदहा पानी में रहते हैं। पानी में हों तो मछलियों और कछुओं वगैरह को निगल लेते हैं। अगर इन्हें खुश्की पर यानी पानी के किनारे शिकार नज़र आ जाए तो पानी से सर निकाल कर शिकार पकड़ लेते हैं और पानी में घसीट कर ले जाते हैं। मैंने एक तो ये अजदहा देखा था जो मेरी राइफल से मरा था और दूसरा लाहौर चिड़ियाघर में देखा था। सितंबर 1965 की जंग ख़त्म हुई और ऐलान ताशकंद के बाद 1966 में फ़ौजें वापस बारकों में आई तो मैं लाहौर गया था और वहगा का सारा मैदान जंग घूम फिर कर देखा था। लगे हाथों चिड़ियाघर भी चला गया और वहाँ ऐसा ही अजदहा देखा था। मुझे मालूम हुआ कि इसकी खुराक एक खरगोश रोज़ाना थी। इसके पिंजरे में खरगोश छोड़ देते थे और अजदहा इसे पकड़ कर निकल लेता था। मैं अपने साथी के साथ दरिया तक चला गया। मैंने इससे इसका नाम पूछा। मेरा नाम योदांग है। इसने कहा आप मुझे वांग कह लिया करें। और उस लड़की का नाम क्या है? वी तान, इसने जवाब दिया। हम इसे तानी कहते हैं। सुना है या हज़रत तानी के साथ शादी करना चाहते हैं? मैंने कहा। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और मैंने साफ नोट किया कि इसके चेहरे का रंग बदल गया था। तुम्हें शायद मालूम नहीं, मैंने कहा। ये बात पूछने से मेरा कोई ख़ास मतलब नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। अब इसने सर झुका लिया और खामोश रहा। क्या सोच रहे हो? मैंने पूछा। उसने सर उठाया और फिर मेरे मुंह पर नज़र जमा ली। मुझे कुछ शक सा हुआ। इस आदमी की खामोशी बिला वजह और बेमायनी नहीं थी। मैं इसके पीछे पड़ गया कि वो मुझे बताए कि वो इतना परेशान और चुप क्यों है। हाँ ये ठीक है, वांग ने कहा, या हज़रत तानी को अपनी बीवी बनाना चाहते हैं, लेकिन तुम तो बहुत परेशान हो गए हो। मैंने कहा क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझते? मैं आपको अपना दोस्त तो ज़रूर समझता हूँ, वांग ने दबी दबी सी आवाज़ में कहा, लेकिन आप भी या हज़रत के मुल्क के रहने वाले हैं और हो सकता है आप एक ही सूबे में रहने वाले हों। कुदरती बात है आप वो बात पसंद नहीं करेंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। मैं डरता हूँ कि आप ये बात या हज़रत को बता देंगे। देखो वांग, मैंने कहा, ये सही है कि मैं और या हज़रत एक ही सूबे के रहने वाले हैं, लेकिन मैं मुसाफिर हूँ, यहाँ तक भटकता हुआ पहुँच गया हूँ। ये ठीक है कि मैंने यहीं रहने का फ़ैसला कर लिया है, लेकिन मुझ पर किसी की कोई पाबंदी नहीं। मैं जिस वक्त चाहूँ यहाँ से जा सकता हूँ। या हज़रत के साथ मेरा कोई ऐसा ताल्लुक़ भी नहीं है जैसा तुम लोगों ने समझ लिया है। मैं इन्हें कोई बात नहीं बताऊँगा, लेकिन हमने इन्हीं के साथ रहना है। इसने कहा हम कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो या हज़रत के ख़िलाफ़ हो जाती हो। कोई आदमी ऐसी जुर्रत करेगा तो या हज़रत के हुक्म से इसे कत्ल कर दिया जाएगा। या हज़रत तानी के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन तानी नहीं मानती। और तानी के वालिदैन क्या कहते हैं? मैंने पूछा। वो या हज़रत को भी नाराज़ नहीं कर सकती, वांग ने कहा। वो अपनी कमसिन और इतनी खूबसूरत बेटी को भी नाराज़ नहीं करना चाहते। समीउल्लाह ने मुझे बताया था कि बुद्धमत के 3-4 पैरोकार इसके ख़िलाफ़ हैं। मैंने वांग की बातें सुनी और इसके चेहरे के बदलते तासुरात देखे तो मुझे ख़याल आया कि इन मुखालिफिन में वांग भी शामिल है। मैंने उसके साथ इस मौजू पर कुछ और बातें की, लेकिन मैंने देखा कि वो डर डर कर बोलता था और मेरे पास सवाल गोल कर जाता था। मैंने ये भी देखा कि वो कोई सीधा साधा और बुद्धू सा आदमी नहीं था, बल्कि इसके बोलने के अंदाज से पता चलता था कि इसमें अकल भी है और खुद एतमादी भी है। हम टहलते टहलते दरिया तक चले गए। वहाँ बहुत सी कश्तियाँ किनारे से बंधी हुई थीं। इनमें छोटी छोटी कश्तियाँ भी थीं, बड़ी और बहुत बड़ी भी। 3-4 कश्तियाँ दरिया में तैर रही थीं और माही गीर मछलियाँ पकड़ने में मसरूफ़ थे। दरिया पूरे जोश में था। वो बारिशों का मौसम था। मैं जब वापस अपने झोंपड़े में गया तो समीउल्लाह को कुछ भी ना बताया कि वांग के साथ मेरी कुछ बातें हुई हैं। मैंने ये खामोशी इस वजह से इख्तियार की कि समीउल्लाह वांग को सज़ा देगा। हकीकत यह है कि वांग मुझे बड़ा अच्छा लगा था। बड़ी पुख्ता और अक्ल की बातें करता था। मैंने खाना समीउल्लाह के साथ खाया। इसने बताया कि मेरे लिए एक झोंपड़ा खाली करा लिया गया है, तुम अब इस झोंपड़े में चले जाओ। समीउल्लाह ने कहा यही कपड़े पहने रखो, अपनी राइफ़ल, अपनी वर्दी और एमुनेशन वगैरह साथ ले जाओ। बिस्तर वगैरह का वहाँ बंदोबस्त कर दिया गया है। एक आदमी तुम्हारी खिदमत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और एक औरत तुम्हें वहीं खाना देगी। मैंने इस लड़की को घर जाकर देखा। मैंने कहा इस पर अजदहा की दहशत तारी है। मैंने इसकी दहशत उतारने की कोशिश की है। मैं फिर वहाँ जाऊँगा और
ایک خیال رکھنا میرے دوست، سمیع اللہ نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، تم وہاں زیادہ نہ جاؤ تو اچھا ہے، وہ لڑکی یقیناً تم سے متاثر ہوگی۔ میں بات صاف کیا کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ وہ لڑکی تمہارے زیر اثر ہو اور وہ تمہیں یا تم اسے بار بار ملو۔ میری اس کے ساتھ ایسی کوئی دلچسپی نہیں، میں نے کہا۔ میں نے اس کے ساتھ یا یہاں کی کسی اور لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ یہ انسانی ہمدردی کا جذبہ ہے جو مجھے وہاں لے گیا تھا اور پھر لے جائے گا۔ اس جذبے کو دبانے کی کوشش کرو، سمیع اللہ نے کہا۔ یہاں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی موجود ہے، جو لڑکی تمہارے دل کو اچھی لگے مجھے بتانا، شام کے بعد وہ تمہارے پاس ہوگی۔ میں نے دیکھا کہ سمیع اللہ مہاراجوں یا بادشاہوں کی طرح مجھے حکم دے رہا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ میں اس سے متاثر ہو گیا تھا اور میں نے دل سے اس کی مریدی قبول کر لی تھی، لیکن میرا مزاج اس قسم کا تھا کہ میں تحکمانہ انداز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال میں خاموش رہا۔ سمیع اللہ کے کہنے پر میں اپنی جھونپڑے میں جانے کے لیے اٹھا۔ سمیع اللہ نے ایک آدمی کو پکارا تو وہ دوڑتا ہوا آیا۔ سمیع اللہ کے کہنے پر اس آدمی نے میرا سامان اٹھایا اور میں اس کے ساتھ سمیع اللہ کے جھونپڑے سے نکل گیا۔ میرے لیے یہ جھونپڑا خالی کرایا گیا تھا، وہ بھی صاف ستھرا تھا، البتہ اس کا کمرہ ایک ہی تھا۔ میں جب اس جھونپڑے میں پہنچا تو وانگ وہاں موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے میرا خدمتگار مقرر کر دیا گیا ہے۔ وانگ کا زیادہ تر وقت میرے ساتھ گزرنے لگا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وانگ میرے ساتھ کھل کر بات کرے اور کسی بھی موضوع پر بات ہوتی تو وہ ٹھیک ٹھاک باتیں کرتا تھا، لیکن جب ذکر سمیع اللہ کا آ جاتا تو وہ دب سا جاتا اور اس کی کوشش ہوتی کہ یہ موضوع ٹل جائے اور اسے کچھ نہ کہنا پڑے۔ 2 یا غالباً 3 دن گزر گئے تو ایک روز عصر کے وقت ساری بستی میں ہڑبونگ سی بپا ہو گئی۔ وانگ نے مجھے بتایا کہ آج یا حضرت بستی کے تمام لوگوں سے خطاب کریں گے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، اس نے بتایا کہ سمیع اللہ مجھے بلا رہا ہے۔ میں اس کے جھونپڑے میں گیا۔ میرا جھونپڑا بستی کے ایک اور طرف تھا۔ میرے اور سمیع اللہ کے جھونپڑے میں اچھا خاصا فاصلہ تھا۔ میں آج شام ان لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہوں، سمیع اللہ نے کہا۔ تم بھی وہاں موجود ہوگے، تمہارے پاس رائفل ہونی چاہیے اور رائفل میں راؤنڈ پڑے ہوں۔ تم میرے ساتھ کھڑے ہوگے، جاؤ رائفل تیار کر لو اور پھر میرے پاس آ جانا۔ میں واپس گیا، رائفل کی میگزین میں راؤنڈ ڈالے اور رائفل کا سلنگ کاندھے پر لٹکا کر سمیع اللہ کے جھونپڑے میں چلا گیا۔ میں سمیع اللہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ تو مہاراجہ بنا ہوا تھا۔ اس کے سر پر لال ٹوپی تھی جسے ترکی ٹوپی کہا کرتے ہیں۔ اس پر اس نے پگڑی کی طرح ریشمی کپڑا لپیٹا ہوا تھا جس کی لمبائی زیادہ نہیں تھی۔ پگڑی کے دونوں طرف اس نے کسی پرندے کے رنگ دار پر اڑسے ہوئے تھے۔ اس نے جو چوگا پہنا تھا وہ بھی ریشمی تھا اور اس کا رنگ ہلکا سبز تھا۔ اس نے کمر کے گرد ایک کپڑا لپیٹ رکھا تھا اور اس میں تلوار اڑسی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرما تھا اور چہرہ دھلا دھلایا تھا۔ اس لباس اور حلیے میں وہ الف لیلہ کی داستانوں کا افسانوی کردار لگتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ کوئی رسمی سی بات کی تو اس نے مجھے ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے کسی بادشاہ نے بادل نخواستہ اپنے غلام کی طرف دیکھا ہو۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ میں اس شخص سے اتنا متاثر ہو گیا تھا کہ اپنے آپ کو اس کا مرید بنا دیا تھا اور میں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے۔ میں نے پہلے یہ بھی کہا ہے کہ اس نے ہاتھ اوپر کیا تھا تو ایک جن نے اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا گلاس دے دیا تھا۔ میں نے وہ جن تو نہیں دیکھا تھا اور میں جانتا تھا کہ جنات نظر نہیں آیا کرتے، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ جن ہی تھا جس نے اس کے ہاتھ میں پانی دیا تھا۔ اس کے باوجود میں جب اس کے چہرے پر اور انداز میں رونت اور فرونیت سے دیکھتا تھا تو میرے اندر کچھ اور ہی اثر ہوتا تھا۔ میں جانتا تھا اور میں نے دیکھا بھی تھا کہ برگزیدہ اور پہنچ والے پیروں یا عاملوں کے چہروں پر ایک جلالی سی کیفیت ہوتی ہے اور یہ تاثر ایسا ہوتا ہے کہ ہر کوئی ان کا ادب اور احترام کرنا چاہتا ہے۔ سمیع اللہ کے چہرے پر جو میں نے تاثر دیکھا تھا وہ نورانی بھی نہیں تھا اور جلالی بھی نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے سوچا کہ میں شاید اس شخص کو سمجھ نہیں سکا۔ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ غلط ہے۔ میں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں گناہگار تھا اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ خدا تک اپنی فریاد کس طرح پہنچائی جاتی ہے۔ میں بھی اسی عقیدے کا قائل تھا کہ خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سمیع اللہ جیسے کسی عالم یا عامل یا کسی پیر کی ضرورت یا رہنمائی لازمی ہوتی ہے۔ میں یہ بھی مانتا تھا کہ کوئی وظیفہ خواہ اس میں اللہ کا نام ہی کیوں نہ ہو اپنے آپ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا اثر ہوتا ہی نہیں اور بعض اوقات اثر الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ وظیفہ کرنے کے لیے کسی بزرگ کی اجازت ضروری ہوتی ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ کا نام لینے کے لیے، اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے اللہ کے کسی بندے کی اجازت ضروری ہوتی ہے۔ کمرے میں 4 آدمی داخل ہوئے۔ انہوں نے پتلون نما پاجامے پہن رکھے تھے، قمیضیں پاجاموں تک کڑسی ہوئی تھیں اور ہر ایک کی کمر کے گرد ایک کپڑا لپٹا ہوا تھا اور ہر ایک نے اس میں تلوار اڑسی ہوئی تھی۔ یہ تلواریں عام تلواروں جیسی نہیں تھیں جن کی نوکیں ہوتی تھیں۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ تلواروں جتنے لمبے چوڑے تھے
جن کے بلیڈ آگے سے چوڑے تھے اور دستے کے قریب آ کر کم چوڑے رہ جاتے تھے۔ ان چاروں آدمیوں نے سروں پر کالے رومال باندھ رکھے تھے۔ ان کے چہرے تھے تو ٹھیک ٹھاک، لیکن مجھے آج تک یاد ہے کہ ان چہروں پر کرختگی کا تاثر تھا۔ اس تاثر کے ساتھ کالے رومال اور کمر بندوں میں اڑسی ہوئی تلواریں جلاد کا تصور پیش کرتی تھیں۔ تم سب وہاں چلو، سمیع اللہ نے کہا اور میری طرف اشارہ کر کے بولا، اسے بھی لے جاؤ۔ چاروں نے میری طرف دیکھا اور میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ میری زبان نہیں سمجھتے تھے۔ مجھے سمیع اللہ کا یہ افسرانہ انداز اچھا نہ لگا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ اس نے مجھے اپنا دایاں بازو کہا تھا اور ہم ایک ہی صوبے میں رہنے والے تھے، اس لیے یہ مجھے ذرا اونچی سطح پر رکھے گا، لیکن اس نے مجھے ان لوگوں کی صف میں شامل کر دیا۔ ہم بستی میں سے گزرے۔ میں نے دیکھا کہ باہر صرف بچے کھیل رہے تھے۔ بڑی عمر کا کوئی مرد نہ کوئی عورت نظر نہیں آتے تھے۔ میں ان چار آدمیوں کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ ہم بستی میں سے نکل گئے۔ آگے ایک ٹیکری سی تھی، اس سے گھوم کر آگے گئے تو مجھے اور ہی منظر نظر آیا۔ وہ یہ تھا کہ تمام لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح لوگ جلسوں میں بیٹھا کرتے ہیں۔ ان کے سامنے ایک چبوترا بنا ہوا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ ایک ٹیکری تھی جسے ادھر ادھر سے تراش کر چبوترا بنایا گیا تھا۔ اس کی اونچائی 1 گز سے زیادہ ہوگی، لمبائی چوڑائی 15-16 فٹ سمجھ لیں۔ وہ چاروں آدمی مجھے اپنے ساتھ چبوترے کے پاس لے گئے۔ ان چاروں کو دیکھ کر لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور یہ باتیں اچھا خاصا شور و غل بنی ہوئی تھی۔ ایسی خاموشی چھا گئی جیسے ان لوگوں نے اپنی سانسیں بھی روک لی ہوں۔ سمیع اللہ آیا۔ میں نے اس کی کچھ اور ہی شان دیکھی۔ 2 بڑی ہی خوبصورت لڑکیاں اس کے ساتھ تھیں۔ اس کے لباس بڑے ہی اچھے تھے، ایک اس کے دائیں طرف اور دوسرے بائیں طرف۔ وہ آیا تو تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور سب نے سر جھکا لیے۔ کچھ لوگ تو بالکل ہی جھک گئے۔ سمیع اللہ لڑکیوں سمیت چبوترے پر چڑھ گیا۔ تلواروں والے چاروں آدمی بھی اس کے پیچھے چبوترے پر چڑھے اور اس کے پیچھے میں بھی چبوترے پر چلا گیا۔ لڑکیاں سمیع اللہ کے دائیں بائیں کھڑی رہیں اور ہم پانچوں اس کے پیچھے ایک صف میں کھڑے ہو گئے۔ سمیع اللہ نے معلوم نہیں کیا کہا کہ تمام لوگ سیدھے ہو گئے اور بیٹھ گئے۔ سمیع اللہ نے برمی زبان میں لیکچر شروع کیا جو میں بالکل نہ سمجھ سکا۔ اس کے بولنے کا اور بازو لہرانے کا اور ہوا میں مکے مارنے کا انداز بتاتا تھا کہ یہ شخص غصے میں ہے، ان لوگوں کی کسی غلطی پر انہیں لتاڑ رہا ہے۔ کچھ دیر غصے میں بولنے کے بعد اس نے پیچھے دیکھا اور ان 4 آدمیوں سے کچھ کہا۔ ان میں سے 2 آدمی سامنے سے چبوترے سے کودے اور لوگوں میں جا کر ایک آدمی کو پکڑا اور چبوترے پر لے آئے۔ صاف پتہ لگتا تھا کہ اس شخص نے کوئی جرم کیا ہے اور اسے سزا دی جائے گی اور اسے کہا جائے گا کہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو۔ ان آدمیوں نے اسے دھکیلا اور چبوترے پر چڑھا دیا۔ میں اس آدمی سے مل چکا تھا، یہ تانی کباب تھا۔ وہ ڈر سے کانپ رہا تھا اور سمیع اللہ کے آگے ہاتھ جوڑتا تھا۔ سمیع اللہ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر معلوم نہیں کیا کہا اور پھر اس آدمی سے مخاطب ہو کر کچھ کہا۔ اس آدمی نے رونا شروع کر دیا۔ سمیع اللہ کے اشاروں پر 2 آدمیوں نے اسے دھکا دیا اور وہ چبوترے سے نیچے جا پڑا۔ لوگوں میں سے اچانک ایک عورت کی چیخ نما آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا وہ تانی تھی جو اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور بڑے غصے میں بول رہی تھی۔ اس کی ماں نے اور ایک اور عورت نے اسے چپ کرانے کی کوشش کی۔ ماں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور پھر دونوں عورتوں نے اسے نیچے بٹھانے کی کوشش کی۔ ادھر اس کا باپ اٹھا اور وہ دوڑتا ہوا لوگوں کے ہجوم میں چلا گیا اور اپنی بیٹی کو بازو میں لے کر چپ کرا دیا۔ سمیع اللہ نے مجھے بازو سے پکڑا اور اپنے پہلو میں کھڑا کر لیا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دوسرا ہاتھ ہوا میں بلند کر کے کچھ کہا۔ لوگ اٹھ کر خاموشی سے جانے لگے۔ سمیع اللہ میری طرف گھوما۔ میں نے اعلان کر دیا ہے کہ تم میرے خلیفہ ہو۔ اس نے مجھے پنجابی زبان میں کہا، اب تمہاری حیثیت ایسی ہو گئی ہے کہ تم ان لوگوں سے اپنی بات منوایا کرو گے۔ گستاخی کرے یا بدتمیزی کرے تو مجھے بتا کر اسے گولی مار دینا۔ یہاں نہ انگریز کا قانون نہ جاپانیوں کا، یہاں میرا قانون چلتا ہے۔ جنگ ختم ہونے دو، میں اپنی بادشاہی اور زیادہ پھیلاؤں گا۔ اب تم اپنے ٹھکانے پر جا سکتے ہو۔ مجھے جب تمہاری ضرورت محسوس ہوگی تو میں تمہیں بلا لوں گا۔ میں وہاں سے چل پڑا اور اپنے جھونپڑے میں چلا گیا۔ رات کھانے کے بعد حسب معمول وانگ میرے پاس آ گیا۔ وہ پہلے آتا تھا تو میرے پاس بیٹھ جاتا تھا، لیکن اس رات وہ دروازے میں رک گیا، جوتی باہر اتاری، پھر رکوع میں چلا گیا اور شاید میرے اشارے کے انتظار میں اسی پوزیشن میں جھکا رہا۔ وانگ، میں نے اسے کہا، سیدھے ہو جاؤ اور میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔ وہ سیدھا ہو گیا اور آہستہ آہستہ چلتا مجھ تک پہنچا، لیکن بیٹھا نہیں۔ میرے کہنے پر وہ بیٹھ گیا۔ میں نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کے لہجے میں کہا کہ وہ میرے آگے آئندہ نہ جھکے، مجھے گناہ گار نہ کرے۔ اس نے کہا، آپ یا حضرت کے خلیفہ بن گئے ہیں، آپ کا احترام میرا فرض ہے اور اب میں آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ میری بات غور سے سنو وانگ، میں نے کہا،
یا حضرت کو اگر خلیفہ بنایا ہے تو حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے یا وہ خدا کے حکم سے خلیفہ بنا ہے، لیکن مجھے یا حضرت نے خلیفہ بنایا ہے، یہ خدا کا حکم نہیں، میں مسلمان ہوں اور یہ میرا ایمان ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے آگے جھک نہیں سکتا، نہ کوئی خدا کا بندہ خدا کے کسی بندے کو اپنے آگے جھکنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ تم میرے دوست ہو اور دوست ہی رہو گے، جس طرح پہلے میرے پاس آیا کرتے تھے اسی طرح اب بھی آیا کرو۔ وہ میری اس بات کا اثر قبول نہیں کر رہا تھا، اس نے کچھ دلیل بازی کی، لیکن میں نے اسے بہت کچھ کہہ کر قائل کر لیا کہ وہ میرے ساتھ دوستانہ بے تکلفی رکھے گا۔ میں نے اسے پوچھا کہ آج یا حضرت نے لوگوں سے کیا کہا تھا؟ اس نے بتایا کہ سمیع اللہ نے لوگوں سے کہا کہ تانی اور اس کے باپ نے اس کی شان میں گستاخی کی ہے اور اس کی تانی کو یہ سزا ملی ہے کہ اژدہا نے تانی کو اپنے منہ میں لے لیا تھا۔ سمیع اللہ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اس وقت وہ اپنی جھونپڑی میں سویا ہوا تھا، اسے نیند میں اشارہ ملا کہ تانی کو اژدہا نے پکڑ لیا ہے اور اسے پانی میں لے جا رہا ہے۔ سمیع اللہ نے اپنے جنات کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو بچا لو۔ جنات نے اس آدمی کو یعنی مجھے وہاں حاضر کر دیا اور میں نے جنات کی رہنمائی میں وہاں پہنچ کر اژدہا کو گولی ماری اور تانی کو بچا لیا۔ سمیع اللہ لوگوں کو یہ باور کرا رہا تھا کہ تانی کو اس کی گستاخی کی سزا ملی ہے اور میں اس کے یعنی سمیع اللہ کے اشارے پر وہاں جا پہنچا تھا۔ وانگ نے بتایا کہ پھر سمیع اللہ نے لوگوں کو بتایا کہ تانی کے باپ نے اور خود تانی نے اس کا حکم نہ مانا تو ان پر ایسی آفت آئے گی کہ تم سب لوگ کانپ کر رہ جاؤ گے اور کئی دنوں تک تم پر خوف طاری رہے گا۔ وانگ نے بتایا کہ اس کے بعد سمیع اللہ نے تانی کے باپ کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ وہ 7 دنوں کے بعد اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ بیاہ دے، اگر اس نے اب بھی حکم عدولی کی تو اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ تانی کے باپ کو دھکا دے کر چبوترے سے گرا دیا گیا اور تانی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وانگ نے مجھے بتایا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ یا حضرت کے ساتھ شادی نہیں کرے گی اور یا حضرت چاہے اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو اور اس کے چھوٹے بھائی کو بھی قتل کر دے۔ میں نے وانگ سے ان 2 لڑکیوں کے متعلق پوچھا جو سمیع اللہ کے ساتھ تھیں۔ وانگ نے بتایا کہ ان 2 لڑکیوں کو وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہے اور دونوں لڑکیاں اس کی داشتہ ہیں۔ مجھے صحیح بات بتاؤ وانگ، میں نے اسے پوچھا، کیا تمہیں یا حضرت کی یہ باتیں اور یہ دھمکیاں اچھی لگتی ہیں؟ وانگ چپ رہا۔ میں نے اسے پھر پوچھا تو عجیب سی کیفیت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ اسے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی اور یہ تو میں جانتا ہی تھا کہ وانگ بھی سمیع اللہ کے مخالفین میں سے تھا۔ مجھ سے مت ڈرو وانگ، میں نے کہا، میں یا حضرت جیسا ظالم نہیں ہوں۔ ظالم کے لفظ پر وانگ چونکا اور اس نے حیرت زدگی کے عالم میں میری طرف دیکھا۔ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ تانی میرے جھونپڑے میں داخل ہوئی، وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ وانگ اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اٹھ کر اسے دروازے میں ہی روک لیا۔ اس نے تانی کے ساتھ کچھ باتیں کی، وہ میں لفظی طور پر تو نہ سمجھ سکا لیکن یہ سمجھ گیا کہ وہ تانی کو کمرے میں آنے سے روک رہا تھا۔ میں نے اسے ڈانٹا تو وہ تانی کے آگے سے ہٹ گیا اور تانی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ ذرا لنگڑا کر چل رہی تھی کیونکہ اس کے پاؤں کو اژدہا نے زخمی کر دیا تھا۔ میرے پاس بیٹھی اس نے احتجاج اور غصے کے لہجے میں بولنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے آنسو نکل گئے۔ 2-3 مرتبہ اس نے میرے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر بڑی زور سے جھنجھوڑا اور چیختی چلاتی آواز سے کچھ کہتی رہی۔ میں نے وانگ سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے تانی کی ساری بات مجھے اپنی خستہ شکستہ اردو میں سنائی جو مختصراً یہ تھی کہ وہ سمیع اللہ کے خلاف نفرت کا اظہار کر رہی تھی اور اسے خوبصورت لڑکیوں کا شکاری اور شیدائی اور شیطان تک کہہ رہی تھی۔ وانگ نے بتایا کہ کچھ دن پہلے یا حضرت نے تانی کے باپ کی اپنے آدمیوں سے پٹائی کرائی تھی۔ تانی کو اس پر بہت ہی غصہ تھا۔ وانگ نے یہ بھی بتایا کہ تانی مجھے کہہ رہی ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ شادی کروں گی جس نے مجھے موت کے منہ سے نکالا ہے اور پھر میرے گھر مجھے دیکھنے بھی آیا تھا۔ یہ آپ کو دیوتا کہہ رہی ہے، وانگ نے کہا۔ یہ کہتی ہے کہ آپ کے ساتھ شادی کرے گی اور یہ بھی کہتی ہے کہ آپ یہاں نہ رکیں اور اسے اپنے ساتھ لے کر کہیں اور چلے جائیں۔ تانی نے خاصی لمبی بات کی تھی اور وانگ نے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر کے مجھے سنایا تھا۔ میں نے اس کا لب لباب آپ کو سنایا ہے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے یوں محسوس کیا جیسے ریشم کے تاروں کے گچھے میں میں نے ہاتھ رکھ دیا ہے۔ اتنے ملائم بال کہ میں ان کی ملائمت محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ تھی تو بہت ہی خوبصورت، لیکن اس کی اصل خوبصورتی یہ تھی کہ اس کے چہرے پر بچپنے کی جھلک ابھی موجود تھی، اور پھر اس کے جس وصف نے مجھے متاثر کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ کردار اور اخلاق کی اتنی پکی تھی کہ سمیع اللہ کو قبول نہیں کر رہی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ سمیع اللہ اسے، اس کے باپ، اس کی ماں اور اس کے بھائی کو قتل کروا دے گا۔ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں اسے کس طرح تسلی دوں اور کس طرح اسے ٹھنڈا کروں۔ وانگ نے مجھے بتایا کہ یہ کہتی ہے کہ اس کے ماں باپ سو گئے تو یہ دبے پاؤں گھر سے نکل آئی۔ یہ تو وہ سب جانتے تھے،
کہ رات کے اس وقت سمیع اللہ کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ شراب اور بدکاری میں مگن ہوتا ہے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔